अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स विद दुरानी देखने का शुक्रिया। एट डैगर्स ड्रॉन, ये वो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा। और इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज जो कर रहा है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने करके अपने ज़ाती मफादात हासिल करें और अपने आप को हुकूमत में ज़्यादा अरसा कायम रखने की लॉजिक भी तराश चुके हुए हैं। अच्छा, दुरानी साहब भी कुछ अरसा पहले यही कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये सब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वा के उस सिचुएशन का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। क्या वो इस लड़ाई को लंबे अरसे तक जारी रख सकेंगे? कोई बैकडोर चैनल के थ्रू कोई राब्ता हो सकता है? इमरान खान किसी डील या ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं? पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी बहन उनसे मिल के बाहर आई तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मेरे पास एक आखिरी कार्ड भी है। वो आखिरी कार्ड क्या है? और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसका एलामिया वो किसके लिए मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? इस हफ्ते तो सर बड़ी गरम गरम खबरें रही हैं, तो कुछ पे आपका सर तबसरा और तज्जिया हो जाए। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सर ये फैसल वाडा साहब भी आजकल हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। बहुत सारे दानिश्वर तज्जिया निगार सहाफ़ी हजरात वो भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वाया जाए। बल्कि एक स्टेटमेंट थी, शायद आपने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया था, वो जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि सिपा सलार की हमायत के बगैर इस्लामाबाद पर जो लश्कर कशी की गई उसको निमटने में हम कामयाब ना होते अगर उनकी हमायत नहीं। इससे यूँ लग रहा है कि जैसे वो ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं और आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान एस्टैब्लिशमेंट भी तरीके इंसाफ के खिलाफ जे। तो आपका सर इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो शुरू से हुकूमत जब से ये बनी है आई है, ये इसी पैटर्न पे चल रही है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को एलिनेट किया जाए, अच्छा। पोलिटिसाइज किया जाए, सही। उनको उनको अपने साथ मतलब पार्टनर किसी तरह शो किया बताया जाए, ये जाए कि जी साढ़े नाल है। हमारे साथ हैं। और वैसे तो पहले भी यही कुछ होता रहा है, लेकिन अब बहरहाल ये ज़्यादा जस्तजू से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक अरसे से फ़ौज ने ये कोशिश की है कि ISPR के ज़रिए इस इम्प्रेशन को ख़त्म ख़त्म करें। किया था, पहले ठीक ये है। कहा गया कि फ़ौज गैर जानिबदार है, फिर ये कहा गया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल एजेंडा में किसी के साथ नहीं है। ठीक है। इवन जो आज भी आया है उनका हाँ, एलामिया आया है जो एलामिया है, फॉर्मेशन कमांड। उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ का इरादा किया है कि फ़ौज जो है वो किसी पॉलिटिकल लीनिंग नहीं रखती, हाँ बल्कि जी। वो इम्पार्शल है। साथ ही साथ उन्होंने ये जो मुख्तलिफ इलाकों के अफराद के दरमियान जो एक टकराव की कैफियत KPK बाकी एरिया, उस रेफरेंस से भी उसमें ठीक कंसर्न है। शो की। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो रवैया है वो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, गैर सियासी रवैया है। और वो जो ये कहना कि जी हम मतलब ख़त्म कर देंगे, ये जी दहशतगर्द टोला है, ये जी फसादी टोला है, ये जी एक टर्म यूज़ करती हैं अफवाज पाकिस्तान भी यूज़ कर रही है दहशत गर्दों के लिए, ख्वारिजियों। वो हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, वो वर्ड सेम उठा के तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी यूज़ करना शुरू हो गया। अच्छा, वहाँ पे भी उन्होंने ये जी। यूज़। मतलब इससे आप ये अंदाज़ा कर लें कि क्या ज़हनी कैफियत और हालत है इनकी, कि ये अपनी पॉलिटिकल। देखिए, अब मैं अखबारात उठाता हूँ, TV उठाता हूँ, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर इश्तिहार चल रहे होते हैं एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ। ठीक है। फेडरल हुकूमत के खर्चे के ऊपर इश्तिहारात चल रहे होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है, जिसके मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट में मौजूद हैं। मौजूद है। मतलब ये है कि हुकूमत के वसाइल को इन्होंने अपने मुखाल, जिस तरह पुलिस इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह आंसू गैस इस्तेमाल हो रही है, उसी तरह हुकूमत वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सही है। और टकराव की वजह से वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि जी 190 अरब का नुकसान हो गया। नुकसान हो रहा है कौम को। तो मतलब कौम को तो नुकसान ही नुकसान ही नुकसान दे रहे हैं ये हुकूमत।
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تو جتنی بھی مشکل ہے وہ نظر ہی آ رہی ہے، ان کی اس کے اوپر بھی مشکلات آگے جا کے بات کرتے ہیں. گرفتاریاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت بھی اپنے لیے اچھی بھلی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اچھا سر، یہ جو بھی گرفتاری ہوئی اپوزیشن لیڈر کی اور ان کے ساتھ راجہ بشارت کو بھی گرفتار کر لیا گیا، 9 مئی کے مقدمات میں فرد جرم عائد ہونی شروع ہو گئی ہیں، یہ کیا میسج ہے، کس کے لیے میسج ہے؟ اصل میں حکومت کا یہ سمپلسٹک اپروچ ہے، اس میٹر کو ڈیل کرنے کی؟ نہیں عمومی، اچھا، کہ جی کسی کو گرفتار کر لو تو آپ اس کو دبا لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی گرفتار ہوتے ہیں ماضی میں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں دبانے کے لیے کیا گیا تھا. اچھا اب گرفتار کسی کو کر لو، میں تو کر بڑی سی جیل بنائے جس میں 24 کروڑ بندوں کو بند کر دیں۔ تو پہلے بھی ویسے جیل ہی ہے جی میں جیل، حالات ہاں، ہیں. مطلب غربت کی جیل کو جو ہے سلاخوں پولیٹیکل والی، بنا دیں. ہاں سلاخوں والی جیل میں بدل دیں، تاکہ ساری بھائی یہ کیا حکومت ہے اور کیا کر رہی ہے اور کیا، مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، جلوس میں آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ایک برادر ملک کے شہری ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جی سر. انہی کا ڈی پی او کہتا ہے کہ جی وہ ان آئیڈینٹیفائڈ پرسنز تھے، وہ کہتے نہیں وہ افغانی نہیں وہ افغانی ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف اشتہار دے رہے ہیں، دوسری طرف 3 گھنٹے کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پولیس افسروں کی، جس کے اندر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سیاسی جلوس لے کے آ رہے تھے صحیح. انہوں نے گیس کے گولے اٹھا کے ناک کو نہیں لگائے بلکہ ان کی ہوا کو دور پھینک دیا۔ مطلب ہم بچپن سے گیس کھا رہے ہیں، جب کوئی گیس کا گولا آتا تھا ہم اس کو اس میں ڈال کے اٹھا کے واپس پھینکتے تھے، اتنا تو حق ہوتا ہے یار شہری کا۔ ٹھیک ہے. مطلب لیکن یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب شہری وہ ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، اگر وہ غیر مسلح ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ گیس کا گولا آئے تو وہ اس کو ہاتھ سے اٹھا کے اپنے ناک پہ رکھ لے، تو یہ ہوگی ان کی حکومت۔ تو حکومت جو ہے اچھا پھر وہ انتشاری نہیں کہلائیں گے، وہ کہیں گے دیکھا کتنے معاون اور تعاون والے شہری ہیں کہ جنہوں کمال نے کر رہے سرکاری خریدی ہوئی آنسو گیس کو عزت دی ہے۔ عزت دی. ووٹ کو جیسی یہ عزت دے رہے ہیں ویسی یہ کہتے ہیں آنسو گیس کو بھی عزت دو، جیسی یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں ویسے کہتے ہیں آنسو گیس کو حکومتی تشدد کو بھی عزت دو، دو. اور اب جو ہے ویسی ہی عزت جو ہے یہ اپوزیشن لیڈر کو بھی دے رہے ہیں۔ اچھا سر، ویسے یہ جس طرح انہوں نے ریاکشن دیا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک صوبے کی عوام اس کے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن ہوا اسلام آباد میں 400 پشتونوں کے خلاف، یا ادھر سے آئے کے پی کے کیا ہے لوگوں، یہ علاوہ آہستہ آہستہ ابلنا شروع ہو جائے گا ان کے اندر کہ دیکھیں جی یہ اب ہم بھی تو دیکھیں ریاست کا حصہ ہے. یہ پہلے اپنی ایک سیاسی جو تھی اس کے لیے ہیجمنی کے لیے یہ لوگ کر رہے تھے، اب تو انہوں نے ملک کی جو اکائیاں ہیں ان کے اندر فاصلے پیدا کرنے والے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے. انہوں نے تو اب ٹکراؤ کے ساتھ ساتھ تقسیم کے انیشیٹوز لینے شروع کر دیے، جو کہ بہت ہی میرے جیسے فرد کے لیے تو بہت تکلیف ان کے نتائج بھی بڑے، اور بہت ہی، اور میرا تو خیال ہے آج کی جو یہ پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہے اس میں اس کی طرف بڑے بہت کافی اشارے موجود ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی تقسیم یا ڈیوائڈ جو ہے وہ ہمارے لیے علاقائی بنیادوں کے اوپر وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں میں اگر کہیں اجازت دے تو وہ لائن پڑھ کے سنا دوں جس میں وہ فرما رہے ہیں، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے، پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور ایون مطلب اچھا یہ اس سے تو پھر کلیریفائی ہو گیا ایک چیز، یہ ان کی طرف سے ہے، پاکستان افواج پاکستان کی طرف سے، یہ سیاسی اعلامیہ نہیں ہے۔ سیاسی اعلامیہ آپ کو نظر آئے گا اسلام آباد میں اریسٹ کی صورت میں، اپوزیشن لیڈر کے اریسٹ کی صورت میں۔ دیکھیں جب بھی کوئی فوج جو بیچاری اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے، جو اپنے شہداء کے ذریعے ملک میں دہشت گردی کو روک رہی ہے، جو ملک کی سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے،
फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग वाले दिन ही इन्होंने सारे ऑपोजिशन वालों को गिरफ्तार कर लिया और मैसेज उसी दिन इन्होंने मुकदमात 9 मई वाले चला के ये पैगाम दिया कि जैसे इन दोनों का आपस में कोई लिंक, आपस में लिंक है। वो उस बेचारे को क्लैरिफाई, भाई आप लिंक तो ये है कि आप लोग इस्तगासा की ढंग से किसी के नहीं, आप सिर्फ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन की पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है vis-a-vis the forces of Pakistan, vis-a-vis the protectors of Pakistan, ये उनके साथ ज्यादती है। वो किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में उनको इन्वॉल्व करना जायज़ नहीं। उस दिन उन्होंने कह दिया कि जी वो ये जो डील किया है हमने सारी सिचुएशन से 26 मई इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने हाँ, कहा ये जो है ये सिपा सलार की उसके बगैर मुमकिन नहीं था। उनको उनकी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किया, नतीजे में आज उन्हें कहना पड़ा। जी क्या कहा? अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफ़वाज और इदारों के दरमियान दराड़ पैदा करना है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जी हम वहाँ पे किसी को भगाने नहीं गए थे। फोरम ने पाक फौज की दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। तो मतलब ये मैसेज क्लियर है, क्लियर मैसेज। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ वहाँ पे इस पर्पस के लिए गए थे, डिटरेंस के लिए गए थे, हम किसी ऑफेंसिव के लिए नहीं गए थे बस। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन हम हर वक्त हर मौके के ऊपर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से मतलब क्लैरिफिकेशन। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उस पर रेज किया। ये हुकूमत की एक सोची समझी साजिश थी, गवर्नमेंट को पता था कि आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है। हाँ। और अपोजिशन लीडर को उससे पहले अरेस्ट कर लिया जाए, एलामिया आएगा और हम दोनों को कितने बजे गिरफ्तार किया है उसको? सर अराउंड 3 PM। हाँ, शाम के वक्त। मतलब ये है कि वो अब ये चीज़ें जो हैं, चलो गिरफ्तार कर ली और फिर मुकदमा क्या है, जब इस्तगासा आएगा तो फिर मजाक बन जाए। बस एलबाई रखने वाले मुकदमे बना रहे हैं। उसका इस्तगासा जब आएगा तो उसको आप ज़रूर लेके आएँ, वो पढ़ा के सुनाएंगे सबको। सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस एलामिये में एक और चीज़ भी है, इसके ऊपर आपकी रहनुमाई दरकार है। ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। देखिए ये सर हुकूमत ने पिछले दिनों एक पीका एक्ट के तहत 2024 ऑर्डिनेंस, मतलब उसमें मज़ीद वो किया। अब वो उसके बाद तो यूं लग रहा है कि कोई बंदा झूठ तो क्या सच भी नहीं बोल सकेगा। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ये कानून ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? हाँ, क्योंकि इसके नतीजे में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले वज़ीर आज़म पकड़े जाएंगे। अच्छा, जो कि अफगान शहरियों को ले आए। हाँ जी। जो कि सादा लोगों को उन्होंने असला पकड़ा दिया और ये प्रोपेगेंडा किया, फिर और वज़रा पकड़े जाएंगे जो सच झूठ बोलते। सही है। मतलब ये है कि ये सच झूठ बोलने का कारोबार जो है ये बंद होना चाहिए। जहाँ हो रहा है बंद होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसका कायल हूँ। आपको नहीं लगता कि इसका जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ये किसी सियासी और जमात की तरफ इशारा है? देखें जी, इशारा तो हर जमात की तरफ है और हर जमात की तरफ नहीं भी है। जो सारे बोल रहे हैं भाई जो मतलब जो गाजरे खाएगा उसके पेट में दर्द होगा, तो मतलब वो तो उसके बाद दूसरी। देखें, अब आप कल की ये देखें कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसहाक डार साहब उन्होंने तमाम अरबी और कुछ मिडल ईस्ट के एम्बेसडर्स को बुला के जो उनके साथ बातें की हैं, मतलब ना वो कोई डिप्लोमेट कर सकता है और ना कोई फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है जो प्रोफेशनली अपनी जॉब को जानता हो। वो फॉरेन मिनिस्टर जो साल तो हो गया इनको, साल में वो अफगानिस्तान का एक दौरा नहीं किया उसने। ठीक है जी, जो मोस्ट क्रूशल एरिया है हमारे जो ब्रदर ममालिक का, तो उसको तो नहीं किया। अभी मेरा ख्याल है हुकूमत ने या मुल्क के इदारों ने एक अच्छा स्टेप उठाया है
کہ جس کے بعد مثبت نتائج نکل سکتے ہیں وہ اچھا افغانستان سٹیپ آپ کا اشارہ، محمد صادق صاحب کی جو اچھا جو ان اپوائنٹمنٹ کو ہوئی ہے اپوائنٹ، جو اسپیشل ان کو افغانستان کے ریفرنس سے ٹھیک ہے، منسٹر آف اسٹیٹ اپلائی کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے افغانستان سے ریلیٹڈ. اور اس کے بعد جو فوراً ان کو بلایا ہے امبیسڈرس کو اور ہائی کمشنرس کو، ان کے ساتھ جو باتیں کی ہیں، مطلب پاکستان کی سیاست میں ان کو انوالو کرنے کا لائسنس دے دیا. آفیشیلی ان کو بتا دیا کہ ہمارے خلاف ملک میں ایک جماعت ہے، جماعت ہے جو کہ میجورٹی میں ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کر ہم پہ رہی ہے. حاوی ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو رپورٹ دینے کے بجائے فورن امبیسڈرس کو رپورٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ سیاست کے ذریعے مرکزی حکومت اشتہاروں کے ذریعے سیاست کر رہی ہے، فورن ڈپلومیٹس کے ذریعے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہی ہے. تو پھر یہ ان کی ڈپلومیسی کہاں ہے؟ پاکستان کی ساورنٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس سے آگے سر چلتے ہیں. یہ جو ابھی 26 نومبر والا انسیڈنٹ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے کافی سارے لوگ ان کے بقول اس میں جاں باگ ہوئے یا شہید ہو گیا. سوال ایک ریز کیا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی. ایک خاص طرز کا سوال ہے جس کا کچھ مخصوص سا جواب ہوگا تو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آنی. اس ساری سچویشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کوئی احتجاجی سیاست کی آپشن رہ گئی ہے؟ دیکھیں جی، اب آپ کا سوال غالباً جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کے حالات کے بعد جی سر، اب پی ٹی آئی کیا کرے گی، آپشن کیا ہے اس کے پاس؟ آپشنز کیا. دیکھیں جی، جہاں تک 26 والے واقعات ہیں اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی فائنل کال. اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ فائنل کال تو سیاست میں نہیں ہوا نہیں کرتی. ہوتی، ٹھیک ہے، کالز ہوتی ہیں اور وہ ہاں جی، کئی کالیں آتی ہیں، ہر کال ہی فائنل بھی ہوتی ہے، سیمی فائنل بھی ہوتی ہے. وہ تو یہ البتہ جو کال ہوئی اس کے نتیجے میں افسوسناک ڈیولپمنٹس ہوئی، جانوں کا صحیح، معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، جس کو حکومت نے مانا بھی نہیں. دیکھیں حکومت کے پاس لائسنس ٹو کل ہوتا ہے، وہ کسی بھی مطلب فسادی کو سزا دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چھپا نہیں سکتی، اچھا ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ، چھپا نہیں سکتی. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، حکومت بدلہ لے سکتی ہے، دیکھیں بدلہ لینے تو حکومت کا وہی نہیں ہے، استحقاق ہی نہیں ہے. استحقاق ہی نہیں ہے. حکومت سزا دے سکتی ہے تو بدلہ کہاں سے آ گیا؟ مطلب اب یہ جس طرح یہ ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب بدلہ لینا اور یہ کہنا کہ جی یہ ہم تو ان فسادیوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کر دیں گے، اور یہ جو ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دن معصوم جانوں کا ضیاع ہوا. اس دن حکومت نے ایکنالج نہیں کیا کہ اس نے کیا کیا. میڈیا نے اس چیز کو پروف کیا کہ حکومت نے یہ کیا. انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیں اس پہ بے عزت کیا کہ حکومت نے یہ کیا. پوری دنیا میں ملک رسوا ہو گیا، ہم لوگ رسوا ہو گئے. اور اب جو ہے حکومت جو ہے وہ ایک ڈینائل کے موڈ میں پھر رہی ہے بڑے آرام سے. اس پہ کمیشن بننا چاہیے تھا. کمیشن اس پہ تو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ جو حقائق تھے حکومت کو وہ سامنے لانے چاہیے تھے، کوئی سوال ہی نہ کرتا. حکومت کو جب یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کر سکتی ہے، وہ کسی کو سزا مطلب کسی اگر کوئی اس کے پاس پاور لا قانونیت کر رہا ہو تو اس کو قانون وہ آنسو گیس استعمال کر سکتی ہے، ربر بلٹس استعمال کر سکتی ہے، واٹر کینن استعمال کر سکتی ہے. تو وہ اس سے ہٹتے ہوئے ایک تو بندوق کی گولی استعمال ہوئی. بندوق کی گولی استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر نہیں کی تو پھر ثابت کرے نہیں کی. ٹھیک ہے جی، اگر کی ہے تو مانے کی ہے اور اپنا جواز دیں. یہ تو ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا اقدام ہے جو حکومت کی طرف سے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور افسوسناک ہے. اچھا سر یہ ہاں آپ کا وہ سوال رہ گیا کہ خان صاحب کے پاس اب کیا آپشن ہے. اس کو اس طرح کر لیں کہ خان صاحب نے علیمہ خان کو جب ملاقات ہوئی اس میں سے دو چیزیں نکلیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو اس طرح تمام تر انفارمیشنز اور باہر ہونے والی ہیپننگز کے بارے میں نہیں بتا رہی، کچھ اور بتایا جا رہا ہے. جب خان صاحب کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب سچویشن کو بتایا تو اس میں شاید انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ چیزیں پہلے نہیں بتائی گئی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تمام فورمز پہ ان کے خلاف جائیں، ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں اور لیکن کارروائی یہ کریں. آپ نے مفروضہ کہاں سے بنا لیا کہ انہیں نہیں بتائی جا رہی ہیں؟ آپ حکومت کی طرف مفروضوں پہ ہی کام کریں. اچھا نہیں، علیمہ خان صاحبہ نے آ کے یہ بات کہی
کہ خان صاحب کو اس طرح انفارمیشن نہیں اندر پتہ چل رہی ان جو کا یہ خیال ہوگا، مطلب دیکھیں میرا ٹھیک ہے، تو خیال چلیں۔ یہ ہے کہ ساری انفارمیشن ان تک جا رہی ٹھیک ہے ہے۔ جتنی جا سکتی اچھا ہے۔ نہیں، پھر میں اگر بات کروں گا تو وہ دوسری طرف نکل جائے گی، ان کی آج تو طراق بھی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی اور یار وہ گو آپ کا۔ لوگوں نے خبریں بھی تو بیچنی ہوتی ہیں نا، مطلب وہ اچھا تو طراق نہیں ہو ہوئی ہے گئی، تو بتا رہے ہیں نا، وہ تو طراق ہو گئی کیا، انہوں نے کہا جی کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا رہتا ہے، وہ میں اس میرا کو خیال ہے علیمہ خان صاحبہ چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں کہ جی اتنے نہیں مر نہیں، گئے ہیں بس، وہ کہتے تھے 12 مرے ہیں مجھے ثبوت اور وہ ملے۔ دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنوں کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور اتنا کہ خام کا ملک کو ہم نے بلا وجہ ہیجانی کیفیت کیوس میں نہ ڈالیں۔ کیوس تو نہیں بنانا نا۔ ٹھیک، لیکن میں اس کے بارے میں خان صاحب کے بارے میں ادھر ہی کہا انہوں نے آخری کارڈ، اس پہ آئیں ذرا۔ دیکھیں آخری کارڈ خان صاحب کا یہ ایک وہ ہے وے آف کہ آخری وکٹ، میرے پاس ابھی آپشن ہے، آپ آخری پریشان نہ ہوں۔ بال اور ایک بال میں 3 کو آؤٹ کرنا، تو انہوں نے یہ ٹرمینالوجیز متعارف کرائی ہیں، اور ان کی اچھی انہیں رسپانس بھی ملتا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے پاس تو آخری کارڈ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کرے، کس سے؟ مفاہمت کرے عمران خان سے؟ اپوزیشن سے اور عمران خان سے، اور وہ مذاکرات آپ کہیں گے جی وہ نہیں مانتے، وہ کہیں گے جی وہ نہیں مانتے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے یا 2 طریقے۔ اچھا عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے، وہ جیل میں جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو ان کو چیئرمین کو چاہیے، وزیر پرائم منسٹر شہباز پرائم شریف منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تمام قیدیوں کو رہا کریں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان، اور انہیں ECL میں ڈال کے اپنے سامنے بٹھا کے پارلیمنٹ ہاؤس کی اوپر والی منزل میں بٹھا کے ان سے مذاکرات کر لیں۔ اچھا دوسرا طریقہ ہے کہ وہ خود جیل میں تشریف لے جائیں، آپ کہیں گے جیل میں کسی طرح بھی جائیں، میری بات سنیں، عمران خان صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا تھا نا پہلے، مطلب نہیں وہ وہ والی ایز جیل اے سے۔ وزیر اعظم بھی وہ اچھا جیل میں ایز اے جا پرائم سکتے منسٹر جائیں، ان سے ملیں۔ جائیں، ویسے وہ پرائم منسٹر رہیں گے، اگر گرفتار بھی ہو جائیں پھر بھی وہ پرائم منسٹر رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیل میں جانے سے وزارت عظمیٰ ختم نہیں ہوتی، تا کہ کوئی سزا ہو جائے، تو گرفتاری تو جیسے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے بغیر سزا کے، تو وہ تو کسی کی بھی ڈال سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا وزیر اعظم انہیں اپنے پاس بلا لیں یا خود ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے مذاکرات کر کے بات چیت کو آگے بڑھائیں، یہی پاکستان کی بھلائی ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے یہاں پہ ایک سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟ جناب ان پاورز کے بغیر جو یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ اس سسٹم کے اندر ایک پاور ہے، وہی سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس پاور ہاؤس کو کانفیڈنٹ، مطلب ان یار یہ کہانیاں میں بہت نہ لیے بغیر وہ کانفیڈنس میں لیے ہوئے پاور- جیل چلے گئے تو پاور- وہیں پہ رہ جائیں گے، پاور عمران جو- باہر آ جائے گا، پاور پتہ یہ اندر رہ جائیں گے۔ میں پاور کے بارے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں پاور جو ہے اس وقت آئین کی روح سے تمام کی تمام پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے۔ اچھا چلیں، آپ کی بات مان لیتا ہوں میں۔ طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، وہ اپنی طاقت جس کو مرضی دے دیں، صحیح ہے۔ نہ استعمال کریں، اس کو لپیٹ کے کہیں الماری کے نیچے رکھ دیں یا کہیں بھی رکھ دیں، مطلب یہ جوتوں والے خانے میں رکھ دیں، طاقت کو جہاں مرضی رکھ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اختیار تو وزیر اعظم کے ہیں، وہ اگر استعمال نہیں کر رہے تو وہ آئین سے روگردانی کر رہے ہیں، انہیں اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے، اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو جمہوریت کے حقیقی ٹریک پہ لانے کی پوری کوشش کرنی۔ ایک اور ذوالفقار علی بھٹو نہ ہونے دیا جائے۔ کون سا ذوالفقار علی بھٹو؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو گئے، ایک انسیڈنٹ ہو گیا یہاں پہ۔ نہیں دیکھیں جی، آپ جو کیسز بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، ہاں، وہ سارے اعانت جرم کے ہیں، وہی اعانت جرم جس کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، کہ آپ خود تو نہیں ہیں، آپ بیٹر آپ نے اس میں معاونت فراہم کی ہے، اس لیے آپ کو قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ خان صاحب پہ بھی سارے اسی قسم کے مقدمے، اب یہ نہ ہونا کہ یہ مقدمے بناتے جائیں پھر ان مقدموں پہ بھی معافی مانگنی پڑے عدالتوں کو بعد میں۔ ویسے ہی اب 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ ایک مطلب مجبور محض بن کے نظر آ رہی ہیں، بنتی بھی irrelevant ہو گئی ہیں۔ irrelevant ہو گئی ہیں، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ بلکہ میرا ایک کیس تھا عدالت میں لگا ہوا جی، وہ 2011 سے لگا ہوا تھا، اسٹولن ایسٹ ریکوری کا،
اور وہ جو نیا کوٹ بنا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس کی کیا ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے جی یہ کیس سننے کی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان بیچاروں کے پاس, تو وہ کہتے نہیں یہ تو ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے, مطلب کچھ اچھا تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت عدالتیں مجبور محض ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. حکومت جو ہے وہ آل پاورفل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک ڈیوٹی اسائن کر لی, اور انہیں صرف کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا, عوام کو ہم نے صرف اشتہار اور خبریں دکھانی ہیں. اور دوسرا کام جو حکومت سب سے اہم کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ دن رات پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے مطلب 80% ایئر ٹائم انہوں نے آج تک پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف. اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کا آخری کارڈ تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ وہ جتنا عرصہ جیل کے اندر ہے وہ کہیں کہ میں روز جو ہے میری پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے اور حکومت کی نیچے. سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں, آخری کارڈ یہ ہو سکتا ہے ویسے؟ دیکھیں سول نافرمانی جو ہے وہ کوئی اس وقت آپشن نہیں ہے, اور یہ کوئی آپشن ہوا بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جو آپشن کوئی غیر ملکی اگر کوئی آئے ہوں ملک کے اندر قابض ہوں تب تو اس قسم کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کی مطلب بری حکمرانی کے خلاف آپ سول نافرمانی پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن اس وقت جس کام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور تمام اپوزیشن کی قیادت مل کر بیٹھے, وہ اکٹھی ہو کے پاکستان کے اندر ایک اجتماعی تحریک چلائے جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور ملک کے اندر ووٹ کے احترام, اور یہ جو پولیو زدہ فارم 47 کی حکومت ہے اس سے نجات کے ذریعے لیے جو ہے وہ اقدام اٹھائے. یہ آج کا فائنل کارڈ ہے جو خان صاحب کے پاس ہے, اور وہ جب اس کو کھیلیں گے اس کے وہ ریزلٹس نکلیں گے جو کبھی ابھی تک وہ نہیں نکال سکے. صحیح ہے. اچھا دو چیزیں ہیں, اگلا سوال کرنے سے پہلے مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں سے آوازیں بھی آئی ہیں ویسے کہ جلد ہی آپ کو جنرل فیض حمید کے حوالے سے کورٹ مارشل کی خبریں آ جائیں گی, اناؤنس ہو جائے گا. سیکنڈ تھنگ از کہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ فیئر فیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور بلاول بھٹو کی حکومت آنے والی ہے, شاید بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات ہوں گے؟ اس کے ساتھ ایک اور سوال کلب کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان بار بار شکوہ کر رہے ہیں کہ دینی مدارس کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر حکومت ان کے ساتھ اس طرح کانفیڈنس میں نہیں دے رہی جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات ہوئی تھی. 7 دسمبر انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. ایسا ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان ادھر سے جا کے شور ڈالیں اور ادھر سے ان کے ہاتھ سے گیم نکلے اور بلاول؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے ساری کی ساری, اس میں ایک تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا ان کی پارٹی کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ آدھا وقت ہم نے حکومت کرنی ہے اور آدھا وقت انہوں نے کرنی ہے. مطلب 2.5 سال مسلم لیگ نون اور 2.5 سال پیپلز پارٹی. اب جو ہے پیپلز پارٹی آنے کی تیاریوں کی طرف گامزن. اچھا, اور اس پرپس کے لیے ان کی پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح جو اگلی حکومت بنائیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنائیں. اچھا, یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی خواہش ہے, جس کے لیے کہ وہ اب مولانا کے دروازے پہ بھی جا رہے ہیں اور باقی بھی, اور بعض لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ریفرنس سے کنسرنس بھی شو کر رہے ہیں اپنی. یہ ممکن ہو پائے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ ممکن ہوگا, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. آخر میں ہوگا یہی کہ اگر ان کی حکومت بنی بھی تو وہ نون کے تعاون سے بنے گی, اور وہ پھر بنے گی تو بس بن جائے گی. یہ تو عمران خان بھی اپنی سیاسی موت کی طرف چلے جائیں نہیں, گے. عمران خان کیوں جائیں گے اور موت کا فیصلہ کر لیں کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سارے سے وہ اگر انہوں نے ٹرن لینا ہوا تو وہ کس پرپس کے لیے لیں گے؟ جو کچھ ارننگ ہے اس کو تو کوئی بھی لوز نہیں کرتا. جہاں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے, میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کو اب موجودہ حالات میں جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں ان پہ تو وہ ایمفسائز کرتے رہیں, لیکن انہیں حکومت اور حکومتی شخصیات سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ وہ ان کے ساتھ قربت جو ہے وہ ان کی جو ایک ٹاورنگ پوزیشن ہے اس کو وہ کمپرومائز کر رہی ہے. چونکہ حکومت کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ متنازع ہیں, اور بالخصوص جس صوبوں میں وہ ہیں
جدھر سے وہ تعلق رکھتے ہیں صحیح۔ وہاں کے عوام کی جو توہین کر رہی ہے حکومت، اس ریفرنس سے انہیں اپنے آپ کو حکومت سے ڈسٹنس کرنا چاہیے، میری تو یہ رائے ہے۔ صحیح ہے سر۔ سر افغانستان کے حوالے سے بھی جب ہم بات کر رہے تھے، صادق خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، بڑا عرصہ ایک تعلق بھی ہے آپ کا ان سے۔ ڈو یو تھنک سو دیٹ کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو پاکستان اور افغانستان کے سورنگ ریلیشن شپ ہیں، جو خراب بھی ہو چکے ہیں آلموسٹ، وہ دوبارہ سے اسٹیبل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صادق صاحب سے بہتر اور کمپٹنٹ فرد ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اسی معاملے کو ڈیل کرتے رہے ہیں، وہ ان کی گورنمنٹ میں صحیح بھی ہے، اسی معاملے کو جی ڈیل بالکل ایسے کرتے ہی رہے ہیں، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک افغانوں کے لیے بھی اسی طرح قابل قبول ہے ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل اچھا، پارٹیز اور شخصیات کے لیے قابل قبول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس ایشو کو اس کی روح سے جانتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ پہلے بھی آئے تھے، انہوں نے ٹریڈ کو بڑھا دیا، انہوں نے بارڈر ایشوز کو ایڈریس کیا، جتنے سورنگ پوائنٹس تھے ان کو انہوں نے کول ڈاؤن کیا، پھر ویسٹ کے اندر بھی وہ امریکہ میں بھی چھاڑیے پھیر رہے ہیں، چائنا میں بھی رہے ہیں، صحیح، رشیا میں پوٹن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات، مطلب وہ ایک پاکستان کا ڈپلومیٹک ایسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایسٹ کو اس وقت مطلب اس ایشو میں انوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ واقعی افغانستان میں مستقبل میں بہتری چاہتے ہیں، اور جو اس وقت چائلڈش ہینڈلنگ ہو رہی ہے بعض فارن آفس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ذریعے، اس کو وہ یقینی طور پہ اب ختم کر کے وہاں ایک سین ہینڈلنگ کو لانا چاہتے ہیں۔ سر تھینک یو، سو نائس آف یو۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔